थी, मगर वो बैकग्राउंड में आना ज़रूरी था। वो बैकग्राउंड में आना इसलिए ज़रूरी था कि वही बेस बनती है आगे जाकर देवबंदी मकतब फ़िक्र की और अहले हदीस मकतब फ़िक्र की भी। तो कल मैंने आपके सामने जो बातें रखी थी, उसमें मैंने उर्दू लैंग्वेज के 3 सेंटर्स का भी ख़ास तौर पे तज़किरा किया था कि एक दहली, एक खैराबाद और एक अवध, यहाँ लखनऊ, 3 सेंटर थे। इसका तज़किरा मैंने इसलिए किया था कि हमारे 2 एहसासात हैं, जिसकी कोई पैरामीटर नहीं हो सकते। एक एहसास है मोहब्बत का और एक एहसास है एहतराम का। मोहब्बत को जज करने के लिए आज तक कोई तराजू, कोई मशीन तैयार नहीं किया गया। ऐसे ही एहतराम को पेश करने के लिए भी कोई बट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। अब ये मोहब्बत और एहतराम का इज़हार ज़ुबान से ही होता। ये नुक्ता ही है दरअसल डिफरेंस फैक्टर है बरेलवी और देवबंदी मकतब फ़िक्र के बीच में। यानी बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग फ़ज़्ल है खैराबादी के ज़माने से एक ख़ास उर्दू को इस्तेमाल करते आ रहे थे और दहली के अतराफ़ के जो लोग थे, उनकी उर्दू जो थी इंडस्ट्रियल सिटी की वजह से या मार्केट की वजह से बहुत रवा उर्दू हो गई थी, टेक्सटाइली उर्दू कहते थे। तो उनका लब व लहज़ा, उनका अंदाज़ बयान थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। अवध के लोगों की गुफ्तगू में तो और ज़्यादा तसन्ना है, और ज़्यादा नज़ाकत है, बनावट है, तो ये फ़र्क है। तो अब अगर कोई नबी की मोहब्बत का इज़हार भी करेगा तो उसके इलाक़े का असर उसकी गुफ्तगू में होगा। अगर वो नबी के तक़द्दुस और एहतराम का लिहाज़ भी करेगा, तब भी उसके इलाक़े का असर उसके काम में नज़र आएगा। ये जो डिफरेंस था, इसी डिफरेंस की बुनियाद पे हम देखते हैं कि अशरफ अली थानवी का ताक़ुब अहमद रज़ा खान काज़िल बरेलवी करते हैं। तो कल की गुफ्तगू को मैं इसी से जो जोड़ते हुए कंटिन्यू करता हूँ। बरेलवी मकतब फ़िक्र पे जिन लोगों के कंट्रीब्यूशंस ज़्यादा रहे हैं, उन लोगों के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखा। जैसे अहमद रज़ा खान काज़िल बरेलवी के ही 100 से ज़्यादा जो है तसानीफ या तालीफ़ात है, कंपाइलेशंस या उनके राइटिंग वर्क्स। उनमें सबसे मशहूर उनके फतवा का कलेक्शन है 31 वॉल्यूम्स बल्कि, और फिर दूसरी जो मशहूर किताब है उनकी हुसामुल हरमैन है, जो कि दरअसल वहाबिया और देवबंदिया दोनों मकतब फ़िक्र के खिलाफ में उनका फतवा है। फिर हम देखते हैं कि इससे हटकर बरेलवी मकतब फ़िक्र के दीगर मुख्तलिफ उलमा ने भी बहुत सारी किताबें लिखी जो कि इनके स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुफ्ती नईम यार खान या नईमुद्दीन, जिनको सदरुल अफाजिल का टाइटल दिया गया था, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, यानी तफसीर, हदीस, फिक्र और अरबी ज़ुबान और मंतिक या लॉजिक। इन पाँचों के वो एक्सपर्ट थे, तो उनको सदरुल अफाजिल का टाइटल मिला। तो उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, तफसीर नईमी, बहुत बल्कि तफसीर है, 16 वॉल्यूम में आती है, और एक एब्रिज्ड वर्जन भी उसका तैयार किया है, उसका नाम है कंजुल इरफान। तो अगर कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र के तसव्वुरात को कुरान की तफसीर में पढ़ना चाहता है, तो फिर वो मुफ्ती नईम यार खान की कंजुल इरफान पढ़ सकता है एब्रिज्ड वर्जन में। डिटेल में पढ़ना चाहता है तो तफसीर नईमी पढ़ सकता है। फिर फ़िक़्ह के मैदान में बरेलवियों ने बहुत काम किया, हनफी फ़िक़्ह की खिदमत खास तौर पे। तो एक बड़ा काम उसके अंदर ये है कि बहार शरीयत के नाम से एक बड़ा कलेक्शन तैयार हुआ। 3 मोटे-मोटे वॉल्यूम्स हैं। तलखीस के साइज़ के 3 मोटे-मोटे वॉल्यूम्स बहार शरीयत, जिसके अंदर बरेलवी मकतब फ़िक्र के अकायद और हनफी फ़िक़्ह की बुनियाद पर फ़िक़्ह के मसाइल बयान किए गए। तो उसके अंदर अकायद पे एक जो सबसे मारूफ बोल्ड जुमला है, बिल्कुल इब्तिदा में आता है, वो ये है कि कुरान और सुन्नत असलुल असास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। कुरान और सुन्नत असलुल असास है, यानी जब भी कोई चीज़ डिराइव होगी तो वो कुरान और सुन्नत से ही डिराइव्ड होगी। यह एक ऐलान है। इस ऐलान की बुनियाद पर बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं। कोई बरेलवी आलिम अपने मुँह से अपने मसलक का तारुफ लफ्ज़ बरेलवी इस्तेमाल करके नहीं देगा। ये हमेशा अपोनेंट होंगे जो कि बरेलवी उनको नाम देंगे, वरना वो हमेशा अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही कहेंगे। फिर हम देखते हैं कि 100 हिजरी के करीब में जब मुअतज़िला का गलबा हुआ, तो 6 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर उन्होंने एक फिलॉसफी को दुनिया के सामने पेश किया। फिर उनके आइडिया की रद्द में कुछ चीज़ें हुई, उनके सपोर्ट में कुछ चीज़ें हुई, तो मुसलमानों में कलामी ग्रोह सामने आना शुरू हो गए। तो ज़ाहिरी है उसके अंदर, जबरिया है उसमें, क़दरिया है उसमें, मातुरीदी है, अशरी है।
چونکہ ہمارے موضوع کا اسے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے تو میں اس کو الابریٹ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ان کلامی مباحث میں بریلوی جماعت کی میجارٹی ماتوریدی گروپ کے ساتھ میں ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ ہندوستان، انڈونیشیا، ملیشیا میں جو بریلوی مکتب کے فالوورز ہیں ان میں میجارٹی حنفی فقہ کو فالو کرتی ہے اور ایک مائنارٹی حنفی فقہ کے علاوہ دوسرے فقہ کو بھی جو ہے فالو کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں وہ بلیف جو کہ بریلوی مکتب فکر کی کور آئیڈینٹی بن جاتے ہیں، جسے ہم ڈیفرینشیل بلیفز کہہ سکتے ہیں، دوسروں سے تھوڑا مختلف بھی ہونے والے۔ آواز نہیں آ رہی سر؟ نہیں، وہ کال آ گیا تھا نا تو آواز رکی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقائد میں بہت ساری باتیں ہم کو ملتے ہیں بریلیوں کے عقائد میں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کے اندر عقائد اہل سنت کے طور پر 101 مختلف ان کے جو ہے عقائد بیان کیے گئے، 101 لاسٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن ہم اس کو کمپائل اگر کر دیں، جمع کر دیں تو 6 ٹائٹلز الگ الگ بن جاتے ہیں، میجر ہیڈز۔ پہلا ہیڈ جو ہے شفاعت رسول، دوسرا ہیڈ نور نبی، تیسرا ہیڈ نبی کا حاضر و ناظر ہونا، چوتھا ہیڈ نبی کا علم غیب، اور اولیاء اللہ کے مدارج و تقریب۔ یہ مختلف ہیڈز ہیں، اس سے الگ الگ سب برانچز نکلیں گے۔ تو اس میں بریلی مکتب فکر کے جو اسپیسیفک اوپینینز تھے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلا اس کے اندر ہیڈ ہے شفاعت رسول۔ ان جنرل بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گنہگاروں کی شفاعت اللہ کے پاس کریں گے، یعنی نبی کی شفاعت عام ہے، جنرلائزڈ ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں گے، معاف کریں گے، ایسے کوئی اسپیسیفکیشن نہیں، سارے گنہگاروں کو۔ اس مسلک کو پھیلانے کے لیے بکثرت ضعیف احادیث کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ کہ ہر نبی اپنی امت کے نیکوکاروں کو، خیر کے کام کرنے والوں کو ویلکم کریں گے اور گنہگاروں کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ ایسے سارے گنہگاروں کو آخری رسول حشر کے میدان میں اپنے گروپ میں جوائن کرا لیں گے، ویلکم کہیں گے۔ تو گنہگار دوسروں کے پاس چھٹ رہے ہیں، نبی کے پاس میں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ پیش کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں گنہگاروں کو جب سب دھتکاریں گے ہمارا نبی جو ہے ویلکم کرے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ توبہ کے تعلق سے اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی بھی گھڑی ہوئی موضوع حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ بندے کی توبہ سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تم گناہوں کا تحفہ لے کے جاؤ گے۔ اب اس میں کوئی تک تو نہیں ہے، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے۔ ہم التحیات میں اللہ کے حضور اپنی عبادت کے بہترین حصوں کو پیش کر رہے ہیں والطیبات و صلوات کے طور پہ، اس کے بالکل الٹا اس حدیث کے اندر بات آ رہی ہے کہ اگر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے یہ معلوم ہو جائے تو گناہوں کا تحفہ لے کے بندہ اللہ کے پاس میں جائے گا۔ آپ سوچئے کس قسم کی باتوں کو لوگوں میں رائج کیا جاتا ہے۔ تو شفاعت رسول کے کانسیپٹ کے اندر مبالغہ آمیزی، حد سے زیادہ امید کہ سب کی بخشش ہوگی، سب کی معافی ہو جائے گی، کوئی کلمہ گو جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی نہ رہے گا، تھوڑی بہت سزا کے بعد چھوٹ کے آخرکار جنت میں چلا ہی جائے گا۔ تو ہم فیہا خالدون والی جو آیات آتی ہے، جہنم کو لے کے بھی آتی ہے، جنت کو لے کے بھی آتی ہے، اس کے خلاف میں یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ پھر شفاعت رسول کا یہ جو تصور ہے، اس کے تحت صرف ایک ہی رخ پیش کیا گیا، اس کا بالکل اپوزٹ دوسرا جو رخ ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کبھی ہماری بریلوی بھائیوں سے دوستی ہو جائے اور ہماری ان سے جو ہے محبت کے تعلق ہو، وہ ہماری بات سننے پہ آمادہ ہو تو ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جہاں سفارش کریں گے وہاں شکایت بھی کریں گے، اس کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ جہاں قرآن سے نبی کی شفاعت کے تعلق سے وہ آیات پیش کرتے ہیں، اسی قرآن سے نبی کی شکایت والی آیت بھی ہمیں ملتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے جس کے اندر یہ بات پیش کی گئی کہ حشر کے میدان میں نبی اپنے امتیوں کے قرآن کو چھوڑنے کی شکایت کریں گے۔ یا ربی ان ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا، بہت مشہور آیت ہے۔ اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، غفلت برتتے تھے، حق ادا نہیں کرتے تھے، سارے مانو۔
طویل حدیث ہے جسے حدیث الشفاء کہتے ہیں، شفاعت کا بیان، صحیح البخاری کے اندر 3 بار ریپیٹ ہوتی ہے۔ کتاب الرقاق کے چیپٹر سے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرتا ہوں جس کے اندر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ جب تیسرا سور پھونک دیا جائے گا، خبروں سے مردے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو لوگ گروہ کی شکل میں جمع ہوں گے۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ گروپ ہوگا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ گروپ ہوگا، سابقون الاولون ہوں گے، پیچھے آخرون ہوں گے، عرش کے سائے میں جگہ پانے والے ہوں گے، یہ مختلف گروہ میں لوگ جمع ہوں گے۔ ان میں جو نیکوکار تھے ان کے چہروں سے ان کا اطمینان جھلک رہا ہوگا، جو گنہگار تھے ان کی پریشانیاں، جتنے زیادہ گناہ اتنی زیادہ ہی ان کی پریشانی اور ان کا جو ہے ہیبت کے مارے پسینہ بہتے ہوئے ادھر سے ادھر جان بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ تو یہ طویل حدیث ہے، وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس میں اور آدم علیہ السلام کی مناقب بیان کریں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی، آپ کو پہلا دنیا پہ انسان بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا، آئیے ہمارے اللہ کے پاس سفارش کیجیے۔ اور آدم علیہ السلام وہاں پر ان لوگوں کو سوری کہہ دیں، میں اللہ کے پاس جانے سے شرم محسوس کرتا ہوں، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ نوح نجی اللہ سے سفارش کرا دو۔ تو سب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے، آپ آدم ثانی ہے، سارے گنہگاروں کو ڈبو کر اللہ نے آپ کی کشتی سے مومنین کی جان بچائی، آپ کے ذریعے پھر انسانی نسل کو دنیا میں بسایا، آپ اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجیے۔ اور نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے پاس جانے سے شرم آتی ہے، تم جاؤ اور جا کر ابراہیم خلیل اللہ سے سفارش کرا لو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ سب جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ میں اللہ کے پاس جانے سے شرم محسوس کرتا ہوں، جاؤ تم موسیٰ کلیم اللہ سے سفارش کرا لو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اللہ کے پاس جانے سے شرم محسوس کرتا ہوں، عیسیٰ روح اللہ سے سفارش کرا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں خود ایک دوسرے نبی کا متبع رہا، کیونکہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام اور شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، تو وہ بھی کہیں گے کہ جاؤ محمد حبیب اللہ سے سفارش کرا۔ تو پھر یہ سارے گنہگار پریشان ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کے لیے آمادگی ظاہر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے آگے بڑھیں گے اور عرش کے قریب جائیں گے اور سیدھے سجدے میں گر جائیں گے۔ طویل سجدہ ہوگا، حدیث کے اندر جو متن آتا ہے کتنا طویل اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر حکم ہوگا اٹھو قم، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کی تعریف بیان کریں گے، کتنی تعریف بیان کریں گے اندازہ نہیں ہے، بہت زیادہ تعریف۔ اعلان ہوگا مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو پوچھے گے عطا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہیں گے امتی امتی ارحم اللہ امتی، یہ بہت مشہور ڈائلاگ ہے، میری امت یہ گنہگاروں کے اوپر رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ گنہگاروں کو جہنم سے نجات اور جنت میں جانے کی اجازت، تو فرشتے آ کر اس میں سے چھانٹ کے کچھ نیک لوگوں کو الگ کر لیں یا کم گنہگاروں کو دوسروں سے کمپیریٹیولی الگ کر لیں۔ پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد باقی رہ جائے گی، وہ پھر دوبارہ ریکویسٹ کروائے گی، اللہ کے نبی دوسری بار سفارش کریں گے، تیسری بار سفارش کریں گے، چوتھی بار سفارش کریں گے، 4 بار سفارش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا حتی، متن میں یہی لفظ ہے حتی، بس اب کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب ان کے اور جنت کے درمیان قرآن حائل ہے۔ حدیث ختم ہوتی ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں وکالت کرے گی یا تمہارے خلاف وکالت کرے گی۔ تو اب دیکھیے سورہ فرقان کی جو آیت تھی قوم کے تعلق سے، نبی اللہ کے پاس کہتے ہیں یا ربی، اے میرے رب، ان ھذا قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیے تھے۔ تو عام طور پر شفاعت کے بیان میں حدیث کے آخری حصے کو چھوڑ کر اوپر کا سب بیان کر دیتے لوگ کہ نبی سفارش کریں گے گنہگاروں کی بخشش ہوگی۔ اسی حدیث کے خاتمے پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہونے والی ہے، سفارش کی جگہ شکایت ہونے والی۔ پھر شفاعت کے اس عقیدے میں رسول کے بعد صحابہ کا درجہ ہے، دیگر انبیاء کا درجہ ہے، اولیاء کا درجہ ہے، صلحاء کا درجہ ہے، یہ بھی سفارش کا کچھ حق پائیں گے تو یہ بھی اللہ کے پاس گزارشیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ کے منتخب بندوں کو سفارش کی اجازت ہوگی کہ الفاظ آئے، ایک سے زیادہ بندے۔ تو اس میں ایک اور استدلال وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے
حفاظ کے بارے میں فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ ایک حافظ کو 10 لوگوں کی صفات کا حق ملے گا. ماں باپ کو چاند روشنی کا تاج، نور کا تاج پہنایا جائے گا، ان کی ریکویسٹ سے 10 لوگوں کو معافی ملے گی. تو ایک قاری کو، قرآن کے علم رکھنے والے کو، حافظ کو یہ درجہ ہے. عربی اگر متن ہم پڑھتے ہیں تو عربی متن کے اندر قاری کا لفظ آیا ہے، بعد کے دور میں وہ حافظ سے بدل گیا. تو ایک حافظ کو جب 10 لوگوں کی بخشش کا موقع مل جائے گا تو پھر دوسرے نیک لوگوں کو اور زیادہ ملنا چاہیے. لہذا ایک ہائپوتھیسس تیار ہو گئی کہ صوفیاء اور اولیاء چونکہ بہت زیادہ ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کے درجے بلند ہے اور ان کی سفارش بھی دوسروں کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑا جو ہے اسکیل بنا دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پہ اب کسی گنہگار کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. سب کو سفارش سے سفارش ملتے جائے گی. ایک ایسا بلائنڈ تصور آتا جو کہ ایک بیلنسڈ اپروچ والی بات نہیں ہے. بیلنس اپروچ تو یہی ہوگا کہ جیسے سفارش ہوگی ویسے شکایت بھی ہوگی. کچھ لوگوں کے فیور میں بات ہوگی، کچھ لوگوں کے خلاف شکایت بھی ہوگی. اب دیکھیے قرآن میں اعلان آتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب سود خور کے خلاف شفاعت کیسا ہو سکتی ہے جب قرآن میں صاف الفاظ آ گئے ان کے خلاف تو اعلان جنگ ہے. جس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اللہ رسول کی، ان کے فیور میں رسول سفارش کیسا کریں گے؟ یہ وہ کریکنگ لاجکس ہے جس کو ہم کو ضرورت پڑنے پر استعمال کرنا پڑتا. لیکن نیور بی اے ڈیبیٹر، ہم کو کبھی بھی ڈیبیٹر نہیں بننا ہے. ہم کو لوگوں کے دل جیتنا ہے، دل چیرنا نہیں. آرگیومنٹ کریں گے لوگ ڈر گے، متنفر ہوں گے، کٹ کے چھٹ کے الگ ہو جائیں گے. دوستی کرنا ہے، حق کو حق کے طور پہ پیش کر دینا ہے، اس کے اندر کوئی ہماری ذاتی جو ہے رنجش فیلنگ والی ایڈ نہ ہو. دوسرا جو ڈفرینشیل عقیدہ ہے وہ ہے نور نبی کا. بشریت انبیاء پہ قرآن کی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہو میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، ہاں مجھ پہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی. تو یہ جو نبی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، یہ قرآن کا صاف اعلان ہے. اور اس کے ڈسکرپشن بھی ہم کو ملتے ہیں. جیسے اسی سورہ فرقان میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ آبجیکشن تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے تھے ہماری حاضر رسول یا کلو تام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا، کاروبار کی طرف دیتا ہے. یعنی ان کی نظر میں نبیوں کو بھوک پیاس نہیں لگنا، نبیوں کو مال دولت اسباب کی ضرورت نہیں پڑنا، ان کے ساری چیزیں غیب سے ہی پوری ہو جانا. یہ ان کا ایک عقیدہ. تو نبی بشر ہے، انسان ہے، قرآن میں اس کا ڈسکرپشن آیا. بشری تقاضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہوئے تھے، قرآن میں اس کا ڈسکرپشن آیا. نبی کو بھوک لگتی تھی، نبی کا جسم تھکتا تھا، آرام کی ضرورت پڑتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا پانی ہضم ہوتے تھے، ضرورت سے پانی ہونے کی ضرورت پڑتی. یہ سارے تذکرے ہم کو ملتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ تو طہارت کے ہم کو آداب سیکھنے کا موقع ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف. اب اس کے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے ویو یہ بنایا گیا کہ نبی کی بشریت مٹی گارے سے بنے ہوئے انسان کی نہیں ہے بلکہ نوری بشریت. عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے پیدا کرا، تراب سے پیدا کرا، تین سے پیدا کرا، ماں سے پیدا کرا. قرآن کے الفاظ ہے پانی سے، مٹی سے پیدا کرا، نطفے سے پیدا کرا بول کر. لیکن نبی کو نور سے پیدا کیا گیا، یہ ایک بلیو ہے، ایک ضعیف روایت ہے اور قرآن کی ایک حدیث سے انڈائریکٹ استدلال بھی ہے. قرآن کو نور کہا گیا، رسول کو نور کہا گیا اور اللہ کو بھی نور کہا گیا. قرآن میں ملتا ہے تینوں کے لیے ملتا. تو نور نبی، نبی نوری ہے، نور سے بنائے گئے ہیں، مٹی سے نہیں بنائے گئے. نبی کی تخلیق اسپیشل ہے. لہذا نبی کو انسانوں کے مماثل نہیں قرار دینا، انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا. اگر سمجھتے ہیں تو وہ گستاخی ہے نبی کی شان میں، اگر سمجھتے ہیں تو نبی کے اکرام کے درجے کو گھٹا دینا ہے. یہ بلیو ہے. تو اس بلیف پر ایک زبردست ڈاکٹرین ان کا کھڑا ہوا ہے. اب اس کا جواب ہم کیا دیں؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ نبی کی بشریت کا اعلان تو اللہ تعالیٰ خود کیے، بھوک لگنے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود کیے، مارکیٹ میں کاروبار کی توجہ دینے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود کیے. اللہ سچے ہیں کہ امام سچا ہے. اللہ کے سامنے تو کسی امام کا رتبہ نہیں ہو سکتا، بھلے ہی وہ احمد رضا خان ہو یا کوئی اور ہو. پھر اب یہ نور والا جو کانسیپٹ تھا، اب یہ کلمات کی شکل میں لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا، نعت کی شکل میں، ترانوں کی شکل میں، اشعار کی شکل میں. بچے کو سلانا ہے، لوری دے رہی، حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے نبی کو نوری بنانے کا آئیڈیا، یہ آئیڈیا
قرآن و حدیث کی کتابوں سے ڈائریکٹلی پروف نہیں ہوتا، انڈائریکٹ اس کی جو ہے تعویل کی گئی ہے۔ نبی کے نوری ہونے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے اسوے کا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسوا قرار دیا تو وہ مثل کو ہی دے سکتا ہے، غیر مثل اسوا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن نے مشرکین مکہ کی اس لاجک کو بھی پیش کر دیا کہ تمہاری خواہش تو یہی تھی کہ آسمان سے فرشتہ آتا تمہاری رہنمائی کے لیے، اگر زمین پر فرشتے بسائے جاتے تو فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا جاتا، زمین پر انسانوں کو بسایا گیا لہذا انسان کو نبی منتخب کیا گیا۔ اجتبا استفا کے کلمات قرآن میں آتے، انسانوں میں سے چنا گیا، سلیکٹ کیا گیا، پسند کیا گیا۔ نبی کے نامہ ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک تصور ہے نور نبی کا۔ تیسرا ڈفرینشیل جو ہے نبی کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد بھی اپنی خبر مبارک پہ لوگوں کے سلام سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو، لوگوں کے اعمال کو بھی دکھایا جاتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے یہ ہے کہ جب میلاد کی مجالس ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ان مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ اہل ہنوج کی صحبت میں رہ کر یہ گمراہیاں مسلمانوں میں پھیل گئی، اتنا زیادہ پھیل گئی کہ ان تصورات کو، نبی کے حاضر حاضر تصورات کو ضعیف احادیث کے سہارے سے پھیلا دیا گیا۔ فلاں فلاں شیخ حج کو گئے تھے، واپسی میں مدینے گئے، مزار مبارک پہ سلام پیش کیے، جواب ان کو سنائی دیا، حدیث کی روایت کی چین کے ساتھ اس کو پیش کر دیتے، ضعیف ہے وہ، سیدھی سیدھی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا جاتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، سن کر جواب دیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں بے دلیل ہے، تو نبی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ سکتے ہیں، حاضر ناظر والا عقیدہ۔ تو اس سے تو اور آگے بڑھ کر یہ ہو گیا کہ اب اس چیز کو لوگوں میں پھیلانے کے واسطے میوزک کا بہت سہارا لیا جاتا، نعتوں کا سہارا لیا جاتا، تو نعت کے کلمات بڑے سنگین ہیں، لوگوں کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یعنی اہل حنود میں ایک تصور ہے، دیوالی سے ایک رات پہلے دولت کی دیوی گھروں کو آتی، لہٰذا اس کے واسطے کچھ تیاریاں، صحبت میں نبی کی حاضری ہوتی، نبی آ کر دیکھتے کون کتنا اچھا سجا ہے، کون کیسا درود پڑھ رہے، کون کیسا سلام پڑھ رہے، کس کی کیا تیاریاں ہیں، خوش ہوتے۔ استغفر اللہ استغفر۔ یہ حاضر ناظر کا عقیدہ عربی سے ڈھل کے فارسی پہ اترا، فارسی سے اترتے ہوئے ایک کلمہ بن کر زبان پہ چڑھتا ہے، حضرت۔ عربی زبان میں حضرت کا لفظ رائج ہوا ہے، استعمال بھی ہوتا ہے، جس کے معنی ہے جو میرے سامنے ہے جسے میں مخاطب ہوتا ہوں، حضرت۔ تھوڑا اور تہذیب کی زبان میں بولتے ہیں حضرت قبلہ۔ اب اگر حاضر ناظر والے عقیدے کے ساتھ جوڑ کر یہ کہا جا رہا ہے، بہت ڈینجر ہے۔ فارسی زبان کے حساب سے ریسپیکٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے، گنجائش ہے، اوکے، ایکسیپٹیبل۔ اب بادشاہ کو بھی حضرت بول رہے ہیں، خاندان کے بوڑھے بزرگ کو بھی حضرت بول رہے ہیں، تو نبی کے لیے تھوڑا اسپیسیفائی ہونا چاہیے، تو حضرت، حضرت، حاضر، سیم روٹ۔ پھر اس کا جواب ہم کیا دیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ نبی میں اگر کچھ چیزیں سننے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ بعض ضعیف احادیث میں آتا ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے وہ صلاحیت، وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایتاً، تحفتاً دی گئی ہے۔ وہابی، کذبی، یہ والی جو ہے باتیں ہیں۔ پھر دوسرا ڈیفرنشیل عقیدہ ہے نبی کا علم غیب، اور اسی سے سب سے بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی۔ تو کل میں نے تذکرہ کیا تھا، ایک ٹپکا لگانے والا ٹپکا لگایا کہ
نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ اشرف علی تھانوی اس کا جواب دیے تھے، جواب میں کچھ ایسی ویسی مثالیں دیے تھے۔ احمد رضا خان صاحب کو خیرآباد کی اردو کے اسٹینڈرڈ پہ اشرف علی کی نیئر ٹو دہلی والی اردو اچھی نہیں لگی، بولے کہ جواب صحیح ہے، انداز گستاخانہ ہے، رجوع کرو۔ صدمہ لگا اشرف علی تھانوی کو کہ میں نبی کی شان میں گستاخی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی بات کیسا بول رہے؟ سینئر تھے احمد رضا خان ان کے، دونوں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو ہے مرید، لیکن احمد رضا اپنے اسٹینڈ پہ ریجیکٹ۔ اشرف علی بولے کہ میرے سے تو غلطی نہیں بھی، پھر بھی میں پوچھتا ہوں، اپنے لوگوں سے پوچھے تو ان کے اسکول آف تھاٹ کے جو علماء تھے جواب پڑھ کے بولے جواب صحیح ہے، اس میں تو غلطی نہیں ہے، کیونکہ دیوبند دہلی سے 150 کلومیٹر پر ہے، تو دیوبند کے لوگوں کی دہلی سے نسبت قریبی ہے، ان کی اردو ویسی ہی ہوگی، ان کو غلط نہیں دکھے گا۔ جبکہ خیرآباد لکھنؤ سے قریب ہے، لہذا ان کی اردو کا اسٹینڈرڈ تھوڑا الگ ہوگا، تو معیار مختلف ہے۔ ہم اپنے ہی سماج میں دیکھتے ہیں، آپ ہی تو کھانا کھائی، اب بولیے اب یہ جذبہ جو احترام کا ہے، تو کھانا کھائی، اس سے پہلے آپ ہی۔ تو اب نبی کے علم غیب کو بیان کرتے ہوئے چرند پرند دوسرے حیوانات حشرات کی تمثیل جو اشرف علی تھانوی دیے وہ اچھی نہیں تھی، نبی کے شایان شان جواب میں وہ چیز شریک نہیں ہونا چاہیے تھا، اس چیز کو خاصا پیش کرے، پیش کرنے کا انداز ان کا بھی سخت تھا، اس کے اوپر دونوں کے درمیان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکا، ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اشرف علی تھانوی کے اساتذہ کو شکایت لکھی کہ دیکھو تمہارے اسکول کے لوگوں میں یہ ٹیڑھ ہے، یہ پہلا بچہ نہیں ہے جو غلطی کر رہا، اس سے پہلے تم جن کو ہیرو مانتے تھے، سید احمد شہید برٹش کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے بالاکوٹ، ان کی گستاخیاں حج کر کے آئے، محمد بن عبد الوہاب کے تصورات یہاں پہ پیش کر، یعنی بزرگوں اولیاء اور صوفیاء کی جو ہے شفاعت کے منکر ہوئے، کرامات کے منکر ہوئے۔ پھر اسماعیل شہید تقویت الایمان نام کی کتاب لکھے، گستاخیوں کے نئے ریکارڈ بنے، اب اسی نہج پہ اشرف علی کام کر رہی، یہ شکایت ہے، اس شکایت پر دیوبندی علماء کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا بلکہ ڈیفینس کیا گیا، اشرف علی کی غلطی نہیں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب نعرہ رو رہے، کتاب پوری کمپائل کرے، حسام الحرمین، دو دھاری تلوار حرمین، 80 علماء کی اس پہ دستخط حاصل کیے۔ جواب میں یہ لوگ المحند المفند لکھے، جس کے اندر احمد رضا خان صاحب اور ان کی جماعت کی غلطیوں کو جو ہے روشن کرتے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف قلم اٹھا رہے۔ یہیں سے شروع ہوئی تھی بات نبی کے علم غیب سے۔ نبی کو علم غیب ہے امت کا ایک عقیدہ ہے، کیا نبی کا علم غیب پورا ہے، کل ہے، یا کچھ خاص حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا کہ نبی کو جو علم غیب ہے کچھ خاص حصہ دیا گیا ہے، کامل علم غیب نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی شان ہے، کیونکہ امت کے لیے ہر چیز غیب ہے، نبی کے لیے بہت ساری باتیں عیاں ہو گئی ہے تو وہ غیب نہیں رہی، وہ نبی کے لیے تو ظاہر ہو گئی، اس حساب سے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا ایک قول آتا ہے کتابوں میں کہ ایک بہت بڑے سمندر میں کوئی پرندہ اپنی چونچ بھگو کر باہر نکالے تو جو اس کی چونچ کو لگ جائے گا وہ علم ہے جو کہ اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، انبیاء کو دے دیا وہ پرندے کی چونچ۔ پھر انبیاء کا علم ان کی امت کے بنسبت کیسا ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بہت بڑے جو ہے واٹر باڈی کے اندر سے کوئی پرندہ پنجہ یا پر اس کے بھگا کر باہر، خدا کے سامنے اگرچہ تھوڑا ہے لیکن امت کے سامنے بڑا ہے۔ ایک کوشش تھی کنسیلیشن کی، جھگڑا ختم کرنے کی نبی کے علم غیب کو لے کے۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، نبی کو علم غیب ہے کہ معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ نبی کو ہر غیب کی چیز معلوم ہوتی ہے، جو فیوچر میں ہوگا وہ بھی معلوم ہوتی ہے، جو پاسٹ میں گزر گیا وہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ باتیں عام ہوئی۔ بلکہ اس سے بھی اور زیادہ ایگزاجریٹ کرتے ہوئے یہ ہو گیا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لفظ نبی کا ترجمہ ہی غیب کے جاننے والے کیا۔ اب آپ ان کا ترجمہ قرآن لے کر پڑھیے، کنز الایمان ان کے ترجمے کا نام ہے، ترجمہ قرآن میں یا ایھا النبی جہاں بھی آئے گا اے غیب کے جاننے والے ترجمہ ہوگا، یہ زدم زدی ہے۔ بے شک نبی کو علم غیب ہے، ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مانتے ہیں نبی کو علم غیب اللہ کی طرف سے ملا ہے، مگر
وہ علم غیب اللہ کی طرف سے تحفہ ملا، اس میں نبی کی چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر ایک عقیدہ ہے اولیاء اللہ کے مدارج اور ان کی شان، یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں بھی لیولز ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، خواجہ ہوتا ہے، یہ مدارج ہے مختلف، ہر درجے کے ولی کا خاص پاور ہے، وہ اپنے پاورز کو یوز کر سکتا۔ اس میں کچھ چیزیں سائیکولوجیکل سائنٹیفک ہے، کچھ چیزیں میسٹیکل ہے۔ سائیکولوجیکل جو ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے اندر سینسز ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بس ٹریننگز کے ذریعے سے، تو اندرانیاں بولتے ہیں اس کو، جسم کی اندرانیوں کو قابو میں کر لیتے ہیں اولیاء، لہذا ان کے اوپر دنیا کا اثر نہیں ہوتا، ان کے لیے کیفیات یکساں ہو جاتی ہے، خوشی کی ہو کہ غم کی ہو، نفع کی ہو کہ نقصان کی ہو، کیفیات سے ان پہ تبدیلی نہیں آتی، اسٹیبلٹی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر یہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اپنے اندرانیوں کو قابو میں کرنے سے آگے دوسروں کے اندرانیوں کو قابو کروا سکتے توجہ سے۔ اب یہ بہت سارے میسٹک واسیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، سنیاسیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، راہبوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ربائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا ہے لوگوں نے، قرآن و حدیث سے انڈائریکٹلی تعویلات کر کے چیزوں کو نکال کے پیش کیا ہے۔ تو یہ وہ ڈفرینشیل بلیفز تھے جو کہ بریلوی اسکول کو قرآن و حدیث کے سامنے کچھ اور ہی بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایک رکن جماعت ابھی انتقال ہو گیا، لکھنؤ یہاں یاقوت پورے میں رہتے تھے، اشفاق صاحب، انہوں نے کتاب لکھی بریلوی کا نیا دین، انداز بڑا سخت ہے مگر بہت اچھی ریسرچ ہے، وہ ایک علمی ریسرچ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ لے کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو بریلوی آئیڈیالوجیز ہے اس کی بیکنگ کون کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کون کرتے ہیں؟ تو ایسی آرگنائزیشنز ہے، ایسے موومنٹ ہے جو کہ ان کی بیکنگ کرتے ہیں، جن میں سنی دعوت اسلامی ایک بڑا موومنٹ ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے چینلز بھی چلتے ہیں، مساجد میں ان کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ بریلوی مکتب فکر کے یہ ڈفرینشیل ویوز کو امت کے اندر جڑوں سے مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ کل ہند سنی کانفرنس ہے، ماس گیدرنگز کے بڑے پروگرام سنی کانفرنس والے کرتے رہتے۔ تیسرا بڑا گروپ ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل، طاہر القادری پاکستانی سینیٹر کی قائم کی ہوئی ایک آرگنائزیشن، جس کی برانچز دنیا کے 200 کنٹریز میں پائی جاتی ہیں انکلوڈنگ انڈیا۔ اور منہاج القرآن کا جو نیشنل آفس ہے وہ حیدرآباد میں ہے، انڈیا کا۔ ایک اور بڑی موومنٹ جو ہے جمعیت المشائخ، یہ درگاہوں کے جو سجادے ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ایک الگ آرگنائزیشن ہے جمعیت المشائخ۔ تو کل ہند جمعیت المشائخ بورڈ ہے بعد آپ کا، آل انڈیا کونسل آف مشائخ۔ تو ان لوگوں کی طرف سے صوفیوں کے کرامات، صوفیوں کے رتبے، مقام اور ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی کچھ خاص عنایات کا تحفظ، اس کا دفاع، اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں پبلک میں رائج کی جاتی میگزینز کی شکل میں۔ تو اگر ہم پڑھیں تو اقبال کے وہ شعر میں جو بات کی گئی تھی، اہل ہنود کا اثر ہے، ایک تو ترکیوں کا، فارسیوں کا اثر، اسلام کو یہاں پہ وہ لوگ انٹروڈیوس کرتے ہوئے جب آئے تو وہ ساتھ میں اپنے رسم و رواج کو لائے تھے۔ دوسرا یہاں کے لوکل لوگوں کے اثرات کو بھی قبول کیا گیا، نتیجتاً یہاں پہ ایک نیا مرکب تیار ہو گیا، اور اس مرکب کا اب ڈیفینس کرتے ہوئے ریجیڈیٹی بھی پائی جاتی۔ تو یہ انڈیا سے ہٹ کے باہر اگر چلے جائے تو ورلڈ اسلامک مشن UK کی ایک بہت بڑی مسلم آرگنائزیشن ہے جو کہ بریلوی ہے، سعید احمد اعظمی اس کے جو ہے ہیڈ ہے، اکثر جو ہے انٹرنیشنل چینلز کے اوپر پروگرامز کے لیے آتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر بعض انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ بریلوی آئیڈیالوجی کو پڑھاتے ہیں سبجیکٹ وائز، اور اس کی آئیڈیالوجی کو پریزرو کراتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو جامعہ مظاہر الاسلام احمد رضا خان کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، جو کہ بریلی میں وہ قائم کیے تھے 1894 میں۔ پھر لاہور میں اس کی برانچ بھی 1904 میں بنی۔ پھر جامعہ نعیمیہ ایک مراد آباد میں ہے، بہت بڑا مدرسہ۔ جامعہ مصباح العلوم، یہاں پڑھے تو مصباح ہی ٹائٹل لگتا۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں ہے۔ کیرلا میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے مرکز الثقافہ سنیہ،
मरकज़ सिकाफा सुन्निया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, अजहर को भी बीट कर चुका है साइज में, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से और रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। तो मरकज़ सिकाफा सुन्निया बरेलवी आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रिजर्विंग सेंटर भी है मदरसा होने के साथ साथ। तो ये इनके जो है बिलीफ को प्रिजर्व करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हमारे इस तारुफ के बरेलवी स्कूल के लास्ट हिस्से पे। वो क्या काम है जो हम और वो मिलके कर सकते हैं। अभी जितनी बातें आई, डिफरेंसेस वाली बातें आ गई, ओरिजिन वाली बात आ गई, प्रमोशन, सर्विसेज, कंट्रीब्यूशन, स्कॉलर्स, ये सब आ गए। मैं अगर जमात इस्लामी का फर्द हूँ, एक बरेलवी भाई के साथ मिलके मैं क्या कर सकता हूँ? तो मिलके करने के जो काम है मेरी नजर में वो 1 2 3 4 5 काम हमसे हो सकते हैं। नंबर 1, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ताल्लुक से मिलके काम कर सकते हैं, इसलिए कि ये हम में उनमें कॉमन गोल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई और नबी रसूल नहीं आने वाले हैं, ये हमारा बिलीव है, ये उनका भी बिलीव है। इसके ताल्लुक से हम और वो मिलके काम कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ ट्रायल्स हुए तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने आया। दहशतगर्दी, मुसल्लह जद्दोजहद, इसके खिलाफ बरेलियों का बहुत अच्छा स्टैंड है। अगर हम इस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं तो ये भी एक कॉमन जो है हमारा गोल हो सकता है, हम मिलके इस पे काम कर सकते हैं। मुसलमान नौजवानों में शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म पैदा हो रही, बाज सरफिरों के अंदर मार काट के जज्बात पैदा हो रहे, तो इन लोगों को एतदाल की राह पे चलाने के लिए मजहबी स्कॉलर्स, रहनुमाओं की तरबियत और सोहबत से फायदा उठाना, ये कॉमन हमारा जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। इस पे भी कुछ रिजल्ट आए हुए हैं ऑलरेडी नेबरिंग कंट्री। तीसरा है पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़। इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से बार बार मुसलमानों को मिलने वाले जो माइनर प्रिविलेजेस है पर्सनल लॉ एक्ट के तहत, उसकी भी मुखालिफत होते रहती है। पर्सनल लॉ के तहत उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, दूसरी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसके अंदर हम बरेलियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चौथी चीज है हनफी फिक्ह की तरवीज। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हनफी फिक्ह एक बड़ा ग्रुप है, मालिकी, शाफई, हम्बली के अलावा। हनफी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की कुछ बहुत सी अच्छी खूबियां हैं। बाज ऐसे इश्यूज है जिसके अंदर वाक़ियतन कुरान और हदीस में हमको कोई डायरेक्ट कमांड्स नहीं मिलती, वहां पे हमको इनडायरेक्ट कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। तो हनफियों के पास में वो रैशनल अप्रोच के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ चीजों को हल करने के बेसिक प्रिंसिपल्स है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। लिहाजा हनफी फिक्ह की तरवीज जैसा बरेलवी और देवबंदी दोनों मिलके करते हैं, इस पे भी अगर हम चाहें तो कुछ चीजों में मिलके काम कर सकते हैं। फिक्ह को बुरा नहीं समझना चाहिए, फिक्ह बहुत अच्छा मैदान है। अगर कोई लॉ पढ़ रहा है तो उसको तो फिक्ह बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोहम्मडन लॉ का एप्लीकेशन इसी से सीखेंगे। और आखिरी चीज ये है कि जो सूफिया हिंदुस्तान में इस्लाम को इंट्रोड्यूस करने का सोर्स बने थे, उन सूफिया की तालीम जो थी, उनके जो अफकार थे, उसकी तजदीद, क्योंकि अभी सारे सूफियों की मोनोपोली बरेलवियों के हाथ में है, दरगाहें बरेलवियों के हाथ में है, हजारादारी पूरी उनके हाथ में। लिहाजा सूफियों के अफकार को अगर फिर से आपको रिवाइव करना है या उसको फैलाना है तो बरेलवियों से दोस्ती करना जरूरी है। मैंने कल के तस्करे में बात रखी थी कि शाह हमदान नाम के एक सूफी बुजुर्ग नॉर्थ में कश्मीर पे आए थे। उनकी दावत और तबलीग का नतीजा ये था कि वो मेजॉरिटी मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया बन गया। शाह जलाल इधर बंगाल की खाड़ी से, समंदर से आए थे, वहां बसे, तो हम देखते हैं कि वहां पर ईस्ट बंगाल डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड आज बांग्लादेश की हैसियत में ठहरा हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें तो मालाबार कोस्ट पे जो लोग आए थे, बी.एस. अब्दुल रहमान को ले लीजिए, या जो है आप इसके अंदर तमीम दारी अंसारी को ले लीजिए, या जो है आप कारोबार करने वाले यूसुफ सखी को ले लीजिए, या ट्रैवलर्स में इब्ने बत्तूता है, इब्ने बैतार है, इन लोगों की कोशिशें हैं। तो सूफिया का बड़ा रोल है इस्लाम की तरवीज में इब्तदाई तौर पे हिंदुस्तान के। लिहाजा उनके उन अफकार का रिवाइवल होना चाहिए। मिस्टिक थॉट्स को बयान करके कुछ पैदा नहीं होता। मजलिस खव्वाली की सजा लेने से एक इंटरटेनमेंट शो तो हो जाता है, लेकिन इस्लाम की तालीमात लोगों के सामने खुल के नहीं आती, दिल पे उसका असर नहीं होता। उनको आम करने के लिए कुछ चीजों को पेश करना है। देखिए, मेरा एक पर्सनल स्टैंड है। मेरा जब मैं कह रहा हूँ पर्सनल, तो उसके मायने ये है
کہ جماعت اسلامی کا یہ آفیشیل اسٹینڈ نہیں ہے، ایک ریسرچ اسکالر کا اسٹینڈ، وہ یہ ہے کہ صوفیہ نے جو خانقاہیں بنائی تھی وہ دراصل سوسائٹی کے لیے ایک سوشل ریفارم سینٹر ہوتے تھے. وہاں بھوکے کو کھانا ملتا تھا، بیمار کو علاج ملتا تھا، پریشان حال کو شیلٹر ریفیوج ملتا تھا. وہاں پہ گنہگاروں کی توبہ ہوتی تھی، وہاں پہ نئے لوگوں کی تعلیم تربیت کا انتظام بھی ہوتا تھا. بدقسمتی سے وتھ ٹائم، وقت کے ساتھ خانقاہ اپنا یہ رول جو ہے چھوڑ دیا. یہ اچھے کام جو ہوتے تھے سماج میں، حکومت کی سرپرستی نہ ملنے کی وجہ سے پرائیویٹ لیول پہ یہ اچھے کام خانقاہوں سے ہوتے تھے. صوفیہ کا اس میں بڑا ہاتھ تھا. یہ چیزیں بند ہو گئی اور تو وہاں پہ جو ہے اب تماشے ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز کا احیا کرنا چاہتے ہیں تو بریلیوں کے ساتھ مل کر ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کا اختیار چلتا ہے، دوسروں کا نہیں چلتا. تو یہاں روک دیتے ہیں بات کو، کچھ سوالات ہیں تو لیتے ہیں 5-10 منٹ، پھر شروع کرتے ہیں دیوبندیوں کے تعلق سے. السلام علیکم. یاقوت پورے کی جو کارکن ہیں بتا رہے تھے، ان کی کتاب جو ہے وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ بریلوی کا نیا دین، رکن جی جماعت جزاک تھے اشفاق صاحب. میرا انعام اللہ خان صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس، ہم آج سیکنڈ لیکچر کی طرف رواں دواں ہونا تھا، چونکہ کل کا جو ہے بیک گراؤنڈ کا ڈسکرپشن جو کامن تھا سب کے لیے وہ آنے کی وجہ سے آج ہم آلموسٹ 10 بجے کے قریب آ گئے ہیں. صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہم سیکنڈ ٹاپک کنٹینیو کریں گے. کل سیکنڈ ٹاپک لیتے ہوئے پھر تیسری جو ہماری ٹاپک ہے منکرین حدیث اور اہل قرآن وہ لیں گے. تو سوالات کو آپ جو ہے پرسنل اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ گروپ پہ وائس موڈ میں ڈال دیجئے، ہم اس کے ریپلائیز آپ کو دے دیں گے، ورنہ لاسٹ ڈے ایکسکلوزیو سیشن پر سوالات ہوگا، نوٹ کر کے رکھیں. چلیے پھر دیوبندی مکتب فکر کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں. دیوبندی مکتب فکر کا آغاز بالکل 1857 ریولٹ کے ساتھ میں شروع ہو جاتا ہے. 1857 میں فریڈم اسٹرگل کا ریولٹ جو تھا وہ فیل ہوتا ہے. اس کے بعد میں مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں ہے، نہ کوئی رہنمائی ہے مذہبی نہ سیاسی. ایسے میں کچھ لوگ اپنے طور پر اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اب حکومت تو ہاتھ سے چلے گئی، اگر ہوتی تو کچھ کر سکتے تھے، اب حکومت نہیں ہے تو جو بتا سکتے وہ بچا لینا چاہیے. تو اس نقطۂ نظر کے تحت مدرسہ بنانے کا ارادہ کیے اور 7 سال کے پیریڈ پہ یعنی 1864 میں ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کیے، دارالعلوم. اس کے کو فاؤنڈرز تھے مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی. حاجی امداد اللہ سینئر آدمی ہے. حاجی امداد اللہ لوگوں کو جو ہے بیعت کر کے مرید بھی بناتے تھے. تو اشرف علی تھانوی بھی ان کے مرید ہوئے، احمد اللہ خان صاحب بھی ان کے مرید ہوئے. تو ان لوگوں نے مل کر دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم، اور رفتہ رفتہ وہ مدرسہ بڑا ہوتا گیا، اس کا انفلوئنس بھی جو ہے پھیلتا گیا. یہ جو دیوبند چھوٹا سا علاقہ ہے یہ ایک ولیج ہے. یو پی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے سہارنپور، اس سہارنپور ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا ولیج دیوبند ہے، دہلی سے 150 کلومیٹر پہ پڑتا ہے. تو یہاں پر جب یہ مدرسہ قائم ہو گیا تو مسلمان اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں پر بھیجتے تھے، کیونکہ بائیکاٹ ہو رہا تھا برٹشرز کا، ہماری حکومت ہم سے چھین لیے، ہماری گدی ہم سے چھین لیے، اور اب ہمارا کوئی رہنما کوئی سرپرست باقی نہیں رہا. اور اس ریولٹ میں کئی جو ہے علماء شہید ہو گئے تھے. لہذا اب مسلمانوں کے پاس میں یہ چیز ذہنوں میں چل رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارے بچوں کو انگریزوں کی تعلیم نہیں دلائیں. تو ان کے کلچر سے، ان کی لینگویج سے، ان کے لباس سے، ہر چیز سے نفرت. تو اس نفرت کی وجہ سے لوگ مدرسے کو جانا پریفر کرتے تھے. تو دارالعلوم جو ہے چل پڑا، لوگ وہاں پر آ کر پڑھتے تھے. سیل رواں میں ایک آدھ بات اچانک آ جاتی یاد، تو یاد آ گیا کہ قاسم نانوتوی صاحب پانی کے جہاز میں بیٹھ کے حج کو جا رہے تھے، سورت سے نکل کے آگے عرب کو. تو اتفاق سے اس زمانے میں تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو سفر شروع ہوا شعبان میں، پانی کے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاند نظر آ گیا، رمضان چالو ہو گیا.
رمضان چالو ہو گیا, جہاز میں کوئی حافظ صاحب ہی نہیں ہے تراویح پڑھانے کے واسطے, تو پہلے دن تو خیر جیسے تیسے تراویح پڑھ لی ہے. اب اس کے بعد دوسرے دن سے تراویح کے واسطے قاسم نانوتوی روز ایک پارہ حفظ کرتے, رات میں تراویح میں سناتے, اور پورے مہینے میں قرآن حفظ کر کے تراویح جو ہے پڑھاتی ہے اور واپس آ گئی. یہ ایک سچا واقعہ, مشہور واقعہ ہے. میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ترک, ایک لاجک ہے. جب ہم عشاء میں نئے نئے آئے تھے تو مزاج میں شرارت زیادہ تھی, اب تھوڑا کم ہو گئی, جماعت میں آ گئے نا, تو بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ سے کچھ حکمت سیکھ لیا. تو اس وقت چھیڑ چھاڑ بہت کرتے تھے, تو بریلویوں کے اور تبلیغی جماعت کے لوگوں سے جو ہمارے تعلقات تھے, جا کے ہم بھی پن چباتے تھے. تو پن چبائے, تم بولتے مولانا مولودی کسی عالم سے نہیں پڑھے, مدرسے سے فارغ نہیں ہے, تو آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کس کے پاس حفظ کرے تھے؟ پانی کے جہاز میں ایک بھی حافظ نہیں تھا نا انہوں حفظ کرنے کے لیے, انہوں پارا یاد کر کے تراویح میں سنا رہے تھے. تو بغیر استاد کے پڑھے نا قاسم نانوتوی بھی. پھر مولانا مولودی پہ الزام گئی کو, آپ کے دیوبند کے فاؤنڈر بھی تو ویسے تھے. تو یہ ہماری جو ہے لاجک کرتے تھے, مگر چونکہ معلوم نہیں رہتا نا, بعد میں چیزیں معلوم ہوتی کہ قاسم نانوتوی اس زمانے میں پرائیویٹ ٹیوشنز کا رواج تھا, مدارس نہیں ہوتے تھے, تو پرائیویٹ ٹیوشن بہت سارے شیوخ سے انہوں نے حاصل کیے تھے. تو دیوبند قائم ہو گیا تھا, چلتا رہا, وہاں پر لوگ تعلیم کے لیے آتے رہے. تو اب دارالعلوم دیوبند کی جو آئیڈیالوجی تھی, اس کے جو کنٹریبیوٹرز تھے ابتداً, ان میں ہم پڑھ سکتے ہیں محمود الحسن گنگوہی ہے, رشید احمد گنگوہی ہے, اور قاسم نانوتوی ہے, اور جو ہے بعد میں عبید اللہ سندھی ہے, انور شاہ کاشمیری ہے, اور اشفاق الرحمان کاندھلوی ہے. یہ ابتدائی کنٹریبیوٹرز تھے, ان کی کتابیں بھی ملتی کچھ لکھے ہوئی. سیکنڈ اس کی جو لین ہے, ان کے جو ہے جانشین کے طور پہ آتے, ان میں ہے زکریا کاندھلوی, ان میں ہے اشرف علی تھانوی, ان میں ہے شبیر احمد عثمانی, ان میں ہے مفتی شفیع صاحب عثمانی, ان میں ہے مولانا الیاس کاندھلوی تبلیغی جماعت کے بانی, ان میں ہے محمود الحسن گنگوہی شیخ الہند جسے کہا جاتا ہے. پھر آگے عبید اللہ سندھی, قاری طیب قاسمی, انظر شاہ کاشمیری, یہ نام آتے ہیں. تو یہ ان کی لیگیسی ہے جو اسکالرشپ کے اندر چلتے رہی دیوبندیوں کے اندر. تو ان کی لکھے ہوئی بہت ساری کتابیں ہیں, الگ الگ لوگوں کے الگ الگ کارنامے ہیں. اگر ہم دیکھنا چاہے تو کچھ جو ہے میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں موٹے موٹے. جیسے ایک شیخ الہند تھے, شیخ الہند صاحب قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا شروع کیے, تفسیر عثمانی پوری نہیں کر سکے, انتقال ہو گیا. تو محمود الحسن صاحب کی وہ ادھوری تفسیر شبیر عثمانی صاحب پوری کرے, اس کا نام تفسیر عثمانی. ایسے ہی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھ رہے تھے, اس کا نام تھا بیان القرآن, پوری نہیں کر سکے, انتقال ہو گیا. بعد میں دیوبند کے دوسرے علماء جو ہے اس کے کام پورا کیے, بیان القرآن اس کا نام ہے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب ایک تفسیر لکھے جس کے اندر فقہی تفسیرات بہت اچھی درج ہوئی, اس کا نام ہے معارف القرآن. جب پاکستان سپریٹ ہوا تو یہ لوگ مخالفت کرتے رہے, دیوبند کے لوگ, ٹو نیشن تھیوری کی, الگ کنٹری بنانے کی, لیکن الگ کنٹری بن گئی. تو یہ لوگ الگ کنٹری کے ساتھ جو ہے منتقل ہو کر چلے گئے. تو شفیع صاحب وہاں گئے اور شفیع صاحب کو وہاں پر پاکستان کا گرینڈ مفتی ڈکلیئر کیا گیا. شبیر احمد عثمانی صاحب کا یہ رتبہ تھا کہ پاکستان کی فرسٹ فلیگ ہوسٹنگ ان کے ہاتھ سے کروائی گئی. 14 اگست ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور محمد علی جناح آ گئے ہیں, جھنڈا چڑھانا ہے, تو جناح بولتے کہ شبیر عثمانی کے ہاتھ سے جھنڈا چڑھانے لگا. تو فرسٹ فلیگ ہوسٹنگ شبیر عثمانی صاحب کے ہاتھ سے ہوتی, جو کہ ایک تفسیر قرآن کو پورا کر کے گئے. پھر انہوں نے وہاں سے صحیح المسلم کی ایک شرح لکھی. اس کا عالم یہ تھا کہ مکے کو گئے, وہاں بیٹھ کے ہاتھ سے لکھے. ہاتھ سے لکھنے کے بعد وہ جو اس کے مخطوطے تھے, ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس, وہ سر کے اوپر اٹھا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے پیش کر رہے تھے, اے اللہ یہ خدمت ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اس کو قبول فرما. بہت مشہور ہوئی وہ شرح ان کی, صحیح المسلم کی شرح جو لکھے. پھر اب یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں ڈیٹیل میں کہ شبیر عثمانی مولانا عامر عثمانی کے چاچا ہوتے. مولانا عامر عثمانی دیوبندی علماء میں وہ عالم ہے جو کہ دیوبند سے فارغ ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کا ڈیفنس کرتے تھے, جس کی وجہ سے دیوبند میں ان کی دشمنی تھی لوگوں سے, لوگ ان کو جو ہے ستاتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی تفسیر معرف القرآن کے بعد بیان القرآن ہے, تفسیر عثمانی ہے, قرآن کی خدمات میں
गुलदस्ता तफासिर, उसके अंदर 14 अलग अलग उलमा के तराजिम तफासिर एक जगह कंपाइल। फिर हदीस के मैदान में बहुत काम हुआ। अनवर शाह काश्मीरी साहब हदीस का दर्स देते थे, तो तिरमिजी का जो उनके दुरूस है तिरमिजी, वो कंपाइल होके किताब की शक्ल में आ गए हैं। उसके अलावा और जो नोट्स वो लिखाए थे सही मुस्लिम पे, वो भी कंपाइल होके आ गए हैं। फिर इनसे हटकर सेकेंडरी कलेक्शंस भी हदीस के तैयार हुए, जिनमें जकरिया कांदेलवी साहब की तबलीगी निसाब बहुत मशहूर हुई, बाद में उसका नाम बदल के फजाइल अमाल रखा गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पालनपुरी साहब की मुंतखब अहादीस बहुत मशहूर हो गई, उसको भी लोग शौक से पढ़ते हैं। एक छोटी किताब जन्नत की कुंजी है, ये भी सेकेंडरी हदीस का कलेक्शन। फिर नबी की सीरत के ऊपर एक किताब है असाउ सीर, ये तो देवबंद के सिलेबस में दाखिल है, बच्चों को सेल्फ पढ़ना रहता। असाउ सीर अल्लाह के नबी की सीरत पे। सहाबा की बायोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा बल्कि कलेक्शन हमको मिलता है, सीर उस सहाबा, ये जकरिया कांदलवी मज़ाहिरी साहब कंपाइल किए। तो देवबंद दारुल उलूम एक मदरसा है, इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए, और दूसरे बहुत सारे मदारिस है, जैसे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में ही एक दूसरे मुकाम पर एक मदरसा है, जहाँ पर जकरिया साहब शेखुल हदीस थे। बाक़ियातुस सालिहात, यहाँ पर पढ़े तो बाखवी टाइटल लगता। हमारी तहरीक में एक बहुत मशहूर दाई है मौलाना आजम मौदूद साहब, वो बाखवी है क्योंकि वो जामिया बाक़ियात से पढ़ के फारिग हुए। फिर जामिया दारुल उलूम हैदराबाद, ये हुसामुद्दीन फाजिल साहब एक मदरसा कायम किए थे, बाद में बेटा उनका यानी मौलाना आखिर हुसामी साहब उसको जो है चलाते रहे। ये शिवरम पल्ली पर जो है दारुल उलूम हैदराबाद, ये भी देवबंदी आइडियोलॉजी पर चलता है। जामिया कासिमिया नाम का मदरसा है, अशरफुल मदारिस है। इंडिया में 5000 छोटे बड़े मदरसे हैं जो देवबंदी आइडियोलॉजी को पढ़ाते हैं। ये जो लोग बोलते रहा मेजॉरिटी हनफियों की है, ये झूठ है। ये टेलीविजन वाले चैनल वाले अपने बेनिफिट के वास्ते बताते सो रिपोर्ट है। मेजॉरिटी अगर आप देखें तो देवबंदी आइडियोलॉजी के लोगों की होती है, क्योंकि इनके लोग ज्यादा है। मसाजिद में इमाम खतीब मौज़न ये होते हैं, इनके मदारिस चलते हैं, घरों पे प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को यही लोग पढ़ाते हैं, देखे तो अंदाजा हो जाता। कल के प्रोग्राम में मौलाना रहमतुल्लाह शरीफ साहब मौजूद थे, मेरे को मौलाना का एक वाक़या याद आ रहा। जब वो आसाम से फारिग होकर नए नए वापिस आए थे हैदराबाद, तो यहाँ एक प्रोग्राम के अंदर मौलाना को जो है बुलाए थे पीस प्लाजा पर मुरादनगर में। तो मौलाना आए तो बोले मौलाना अपने तजुर्बात सुनाओ। मौलाना अपने प्रैक्टिकल जिंदगी के लाइव एक्सपीरियंस सुना रहे थे। उनके आंखों में भी पानी, हमारे आंखों में भी पानी। बातों में उन्होंने एक बात कही कि असम में मेजॉरिटी देवबंदी फिक़्ह को फॉलो करती है, और जमात इस्लामी की भी बहुत बड़ी तादाद देवबंदी फिक़्ह को फॉलो करने वाली है, यानी उस मजहब के ऊपर चलने वाली है। ये बात उन्होंने खास तौर पे कही थी। फिर अगर हम देखें तो इस देवबंदी आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स कौन लोग हैं? देवबंदी आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स में सबसे पहले नंबर पे आती है तबलीगी जमात। जैसा सुन्नी दावत इस्लामी का नाम था, यहाँ तबलीगी जमात है। मौलाना इलियास कांदलवी साहब ने मुसलमानों के शुद्धि तहरीक से मुतासिर होने के खिलाफ में ही ये काम शुरू किया था। बरेलियों ने भी शुरू किया था, देवबंदियों ने भी शुरू किया। तो मेवात उनका इलाका था, यानी हरियाणा के बहुत सारे जो है छोटे छोटे कस्बे उनके इलाके थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से लेके मेवात के कस्बों तक उनके जो है तबलीगी दौरे होते थे, लोगों को जो है वो शुद्धि तहरीक से बचाने में कामयाब हो गए। ये इतना कामयाब हुआ इनका एक्सपेरिमेंट कि तबलीगी जमात उस दौरे की बुनियाद पर कायम होकर एक पूरी जमात बनी। दूसरे नंबर पर जो सपोर्ट करने वाला इनका ग्रुप है वो है दारुल मुसन्निफीन। शिबली नोमानी का कायम किया हुआ एक राइटर्स ग्रुप, जो कि नदवतुल उलमा के फुरगा को ज्यादा फारिजीन को लेता है, लेकिन उसकी बैकिंग दारुल देवबंद की होती है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि इंडिया में मुसलमानों के नॉलेज रिप्रेजेंटेटर एक सर सैयद थे और दूसरा दारुल देवबंद था। फिर हम देखते हैं आगे जो डिफरेंशिएटिंग इनके फैक्टर्स है। क्या मैसेज है? अच्छा, देख लिया। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स में तबलीगी जमात के दौरे ये देवबंद के लोगों का खास मशगला।
दूसरी चीज ये है कि मशवरे के नाम से मास गैदरिंग होती है, मशवरा हो रहा, गांव में जोड़ हो रहा बोलते हैं उसी। फिर 6 बातों को लेकर एक ग्रुप जो है लगातार काम करता है, जिसके अंदर जिक्र है, जिसके अंदर इकराम मुस्लिम है, और फजाइल सलाह, फजाइल सौम, फजाइल सदका है, और लास्ट है उसके अंदर तर्क ला यानी 6 बातें। 6 बातों की तालीम आप सुने हुए भी होंगे। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं, इससे लोग कसरत से जिक्र इस्तगफार करने की तालीम है, वक्त पे नमाज की बाजमात पाबंदी वाली बात है, नफिल सदका देने की बात है, रोजा रहने की बात है, नफिल नमाजों के एहतमाम की बात है, और इकराम मुस्लिम, अगरचे कि इसमें तासुब बढ़ता जाता है, ये अपने ही ग्रुप के लोगों को मुस्लिम के जैसा इकराम देते, दूसरों को नहीं देते, लेकिन उसूल बहुत अच्छा है, हर किसी की इज्जत होनी चाहिए, यानी डिफरेंस ऑफ थॉट को बेयर करना चाहिए। और तर्क ला यानी ये प्रिंसिपल ऐसा है जिससे हमारा कभी आज तक जो है दोस्ती वाला ताल्लुक नहीं हो सका। हम बोलते हैं कि जो चीजें दुनिया में मुनकर है उसकी इस्लाह होनी चाहिए, और इसी चीज को तबलीग जमात बोलती है तर्क ला यानी, इस्लाह की कोशिश मत करो, फसाद बर्पा होता उसको छोड़ दो उसके हाल पे। तो नतीजा ये है कि किताबों का लास्ट चैप्टर बनता तर्क ला यानी। आप मुंतखब अहादीस फिल वक्त ये ज्यादा पढ़ी जा रही, फजल हमारा नहीं पढ़ना ज्यादा, तो मुंतखब अहादीस किताब लीजिए, उसका लास्ट चैप्टर तर्क ला यानी। जबकि हम बोलते हैं मारूफ और मुनकर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे उनके दरमियान में है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग इनके जो है कुछ चीजें थी। तो जो बिदात यहाँ पे राइज हुई, और बरेलवी जिद में जिसको ज्यादा जो है डिफेंस करते थे, यानी दरगाह हो, उरूस हो, उसके मुख्तलिफ मरासिम हो, और बहुत सारी बिदात जो मुसलमानों में राइज थी, देवबंदियों ने वहां पर इन चीजों का रेक्टिफिकेशन किया। देवबंदी तहरीक दरअसल रिफॉर्म की तहरीक थी। इनके उलमा अरब गए तो वहां से बहुत से आइडियाज यहाँ पर लेकर आए, नतीजतन वो चीज यहाँ पे जो है वो राइज भी करे। तो बरेलवियों ने क्रिटिसिज्म करते हुए नाम ही ये रख दिया कि वहाबिया देवबंदिया, वहाबिया गैर मुक़ल्लिद, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के आइडियोलॉजी के फॉलो करने वाले। तो ये इनके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स में एक चीज थी। फिर यह कि नॉलेज बेस्ड ग्रुप बनना है, यही भी इनका एक खास काम था, क्योंकि मदरसा बनाए, लोगों को फारिग करते। तो अभी जब दारुल देवबंद कायम किया गया तो वो पीरियड ऐसा नाजुक पीरियड था जब मुस्लिम खिलाफत कमजोर हो गई थी। तो एक सबसे बड़ा मदरसा मिस्र में था, अजहर। तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मदरसा इंडिया में था, दारुल उलूम। यहाँ तक के लोग बोलते थे कि दारुल उलूम अजहर फिल हिंद है, इंडिया की अजहर यूनिवर्सिटी है, इतना उसका रुतबा हो गया। तो कासिम नानतवी चूंकि फाउंडर है, तो वहां पे कोर्स कंप्लीट करने वालों को एक टाइटल लग जाता कासिम। तो अब देवबंदी जमात के लोगों के साथ मिलकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं मिलकर हम? मैं जो है ऐसे ही देख रहा था, बहुत सारे कामों में नंबर 1 हम नमाज की पाबंदी के कैंपेन उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। उनके और हमारे ये मुश्तरका गोल्स में से है लोगों को नमाजी बनाना, खास तौर पे फजर की नमाज। बल्कि हम तो ऐसा के दिनों में इसके ऊपर काम भी करे हुए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट भी इसके आए। दूसरा है कि मसाजिद की खिदमत, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़। तबलीगी जमात के लोग, देवबंदी आइडियोलॉजी के लोग मसाजिद की खिदमत पे लगे हुए रहते हैं। मौज़्ज़िन, इमाम, खतीब अक्सर यही लोग बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम इनके मस्जिद में नजर आते हैं। हम अगर इनके साथ मिलकर करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। उम्मत की नजर में आज भी मस्जिद ही सेंटर है इस्लाम का, और अगर वहां हमारा रिलेशन स्ट्रांग साबित हुआ तो लोग हमसे इस्लाम सीखने भी आएंगे, हमारी बात को कबूल भी करेंगे। तीसरी चीज इजाला मुनकिरात, उम्मत में जो गुनाह आम हो जाते हैं उसके ताल्लुक से तालीम और तबलीग का एहतमाम। नमाजों के बाद छोटी छोटी बातों की शक्ल में, या 5-6 आदमी सर्कल की शक्ल में, या गलियों में गश्त करते हुए इजाला मुनकिरात, हमारी बुराई मिटाओ मुहिम का मुमासिल हो जाएगा। मिलकर हम कर सकते हैं। फिर तहफ़्फ़ुज़ पर्सनल लॉ, मैंने जैसा बरेलवियों के ताल्लुक से कहा, यहाँ पे भी कहूंगा कि पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ में देवबंदियों का भी बहुत बड़ा रोल है। लिहाजा हमको इस चीज में उनके साथ मिलकर काम करना है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत में, उसमें हमको उनके साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि ऐसे इश्यूज में तो लोग सबसे पहले मस्जिद को रुजू करते हैं, और अक्सर मसाजिद में देवबंदी लोग हमको मिलते हैं। इस्लामी तशक्कुस की हिफाजत, ये एक बहुत स्पेसिफिक फैक्टर है। मुसलमानों की एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे मुसलमानों का एक कल्चर है, यहाँ पे मुसलमानों की एक तहजीब है। ये आइडेंटिटी दरअसल दी हुई है देवबंदियों की। बरेलवियों ने मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके कुछ खास काम नहीं किया, देवबंदियों ने ही खास काम किया। इन्हीं के जो है कोशिशें थी, जिसका नतीजा आज आप देखते हैं कि बगैर टोपी के दीन की बात कैसा
بغیر کرتا پائجامہ کے دین کی بات کیسا؟ تو یہ سارے نامس جو کہ ہمارے تشخص کا اظہار ہے، ایک شخصیت ظاہر میں کیسا دکھتی، یہ سب ان کے جو ہے قائم کیے ہوئے اسٹینڈرڈس ہیں. تو اسلامی تشخص کی حفاظت کے تعلق سے دیوبندیوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیکل وار کا ایشو ہے، بابری مسجد کے کانفلکٹ مسجد کا ایشو نہیں ہے، وہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر اٹیک والا حاصل ایشو ہے. تو اس طریقے سے کچھ چیزیں مل کے ہم کرتے ہیں. ایک اور چیز جو مل کے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی تعلیم. عام طور پہ ہمارے لوگ ذرا حدیث وغیرہ کم ہی پڑھتے ہیں، ہمارے پاس لکھے دیکھے ہاتھ میں 2 کتابیں آتی ہیں، حدیث پڑھنا ہے بول تو راہ عمل آ جاتی ذہن میں یا زیادہ راہ آ جاتی. اب تھوڑا تھوڑا کلام نبوت کو ہم یاد کر لے رہے ہیں، جبکہ پورے انڈیا میں دور حدیث دیوبند کا سب سے مشہور ہے. ایک ہی وقت میں 6-7 ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھ کے بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک 6 کتابیں لفظاً لفظاً پوری پڑھتے ہیں. 2 سال کا کورس ہوتا ہے. تو اس میں ہم مل کے کام کر سکتے. امیر حلقہ حامد محمد خان صاحب خود علی گڑھ سے دیوبند جا کے وہاں کے علماء سے اسماء اور رجال کی تعلیم حاصل کرے حدیث کے سائنس میں، اور وہ بولتے بھی رہتے تقاریر میں اکثر. تو ٹو کنکلوڈ، دیوبند کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بھی بہت کچھ کام کر سکتے، کیونکہ دیوبند کے علماء نے آزادی کی لڑائی میں بھی بہت سرگرم حصہ لیا تھا، اور آزادی کے بعد بھی جمعیت العلماء کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں پالیٹکس میں حصہ لیتے رہتے. جماعت بھی ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کرتی رہی ہے، ماضی میں بھی کری ہے. مجلس جب بنی تھی مجلس مشاورت، اس میں بھی ان کے ساتھ جڑے تھے. متحدہ محاذ بنائے تو اس میں بھی ان کے ساتھ جڑے تھے. آج بھی ضرورت پڑے تو جڑ سکتے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. ہم جب نئے نئے آئے تھے عیسائیوں میں 2000 میں 99 سے، تو جب اکثر ہم سنتے تھے بزرگ جماعت اسلامی کے بولتے تھے بھائی تبلیغی جماعت کو برا مت سمجھو، دیوبندیوں کو برا مت سمجھو، یہ تو جماعت اسلامی کو خام مال پرووائڈ کرتے، را مٹیریل پرووائڈ کرتے. دین کا ایک ریوائول والا تصور تبلیغی جماعت کے لوگوں میں پایا جاتا، دیوبندی آئیڈیالوجی میں پایا جاتا. اگر وہاں جائے گا تو لیول 1 اس کو سمجھنے آ گیا، ہم سے دوستی ہو گئے تو پھر وہ آگے ہمارے ساتھ کام کرتے رہتا. تو اس حیثیت ہے، اور وہ بات صحیح بھی تھی. بعد میں تعصب بڑھ گیا، کڑواہٹ زیادہ ہو گئی تو دنیا آ گئی. اس کو اگر ہم کم کر دیں، کڑواہٹ کو، تعصب کو ذرا ہم پیچھے ہٹا دیں، مل کے ابھی بھی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ایک نقطہ ذرا نازک ہے، وہ یہ کہ دیوبندیوں میں ایکسٹریمزم بکثرت پایا جاتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو دیوبندی آئیڈیالوجی کے فالوورز ہیں وہ تو وار اور ویپن کو بالکل اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، اور بارڈرز کے ادھر ادھر جھگڑے بہت سارے کرتے رہتے. یہاں والے تو ویسا جو ہے وار نہیں کرتے بارڈر پر جا کر، لیکن مسلمانوں کے خلاف میں ان کی ریجیڈیٹی ایسے ہی جھلکتی. مساجد گرا دیتے، مساجد میں ہتھیار لے کے تیار ہو کے آ جاتے لڑنے جھگڑنے. اب میں نام لے کے بیان نہیں کرتا ہوں، گروپ میں ایسے کئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا ہوا ہے. تو دیوبند کے عقائد میں جیسا میں نے عرض کیا 2 نقطے بہت اہم. ایک یہ کہ بدعت کی مخالفت یہ لوگ شروع کیے. یہاں پر جو صوفیہ اور اولیاء کے مزارات کے ساتھ میں چیزیں جڑی ہوئی تھی، دیوبند اس کی مخالفت کرتے رہے. درگاہوں کے نظام جو ہے دیوبندی نہیں چلاتے. البتہ بعض چیزوں کو دوسرے انداز میں وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں، جیسے ایصال ثواب کے طور پر کچھ چیزیں ان کے پاس بھی چلتی ہے. وہ کے اندر کئی جگہوں پہ اپنے اساتذہ کے لیے فاتحہ کی گزارش لکھی ہے. تو بدعت کی مخالفت ایک طرف ہوتی، دوسری طرف کچھ چیزوں میں نرمی بھی رہتی. تو بیسک بلیفز کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور 2-4 چیزیں بھی ہے انشاءاللہ. ٹائم میں دیکھ رہا ہوں، کل میں اس کو جو ہے 5 منٹ لے کے آگے کا پھر گروپ کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ.